मासूम सी मासूमा दुल्हन के रूप में कोई ऊपर से उतरी हूर लग रही थी। जरीना भी मैकी दोनों उसे बेड पर बिठाकर चली गई थीं। अब वो चुपचाप साकित बैठी थी, ना कोई आंसू ना कोई इल्तिजा। निकाह में सलार के कुछ लोग शामिल थे और उसके खास दोस्त जैक लोगन। लोगन बिजनेसमैन था और जैक डॉक्टर जो उसकी ही हॉस्पिटल में ड्यूटी देता था। मासूमा की तरफ से जरीना भी मैकी और एक खास वजूद जो यकीनन मासूमा के लिए सरप्राइज था। सलार के कबूल है 3 दफ़ा कहने पर सब उसे मुबारकबाद देने लगे और उसने पेपर साइन किए। किसी के दिल पर आग लग रही थी ये सब सुन और देख कर। वो सब मौलवी साहब के साथ चलते मासूमा के रूप में आए और मासूमा का दिल पस्तियां तोड़कर बाहर आने के लिए मचल रहा था। अंदर की घबराहट से हथेलियां भीगने लगीं। उसने सख्ती से आंखें मींच ली। उसकी आंखों के सामने अपने पापा और मम्मा का चेहरा घूमने लगा। कितने खुश थे वो सब परिहा हया के नाम पर। और उन दोनों के साथ पूरा खानदान। एक खुद थी अकेली बेबस चिड़िया की तरह कैद, हाकिम की गुलाम। उसे अपने करीब उस संगदिल इंसान की खुशबू आई तो वो पूरी सिमट सी गई खुद में। भारी सुर घूंघट में झुके सर वो गैर दिमागी से बैठी थी। क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, उसे किसी से कोई सरोकार नहीं था। वो तो सिर्फ अपने हवासों को बहाल रखने की कोशिश कर रही थी कि अचानक भारी सर्द आवाज कान में पड़ी। मासूमा। सलार उसे होश में लाने के लिए पुकारा, जिस पर वो गैर दिमागी से कबूल है कह गई और जहां कहा गया साइन कर दिए। सामने खड़ा वजूद जैसे जल्जलों की जिद में आ गया। उसे हरगिज मासूमा से ये तवक्को नहीं थी कि वो उस शख्स से निकाह कर लेगी। कड़े जब्त से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। सालार की आंखों में खास चमक उभरी जिसे हारे हुए अजहर ने बखूबी महसूस की। अगर आज उसकी माँ के खतरनाक मर्ज की दवा उसके पास ना होती तो मुमकिन था कि वो अपनी जान पर खेल कर उसे जमीन में गाड़ देता। सब आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर उसे मुबारकबाद देने लगे। है यार, आज तो किंग एस की मैरिज थी, ट्रीट तो बनती है बॉस। जैक उसके गले मिलते बोला। या राइट बॉस। लोगों ने मुस्कुरा कर मोहर लगाई। वो उनकी फरमाइश पर मुस्कुरा दिया, क्यों नहीं, और साथ ही कहका लगाया। सामने ही अजहर पर नजर पड़ी जो सोफे की बैग थामे शिकस्ता खड़ा था सर झुकाए। अजहर शहजादे वहाँ क्या कर रहे हो, अपने लिटिल डॉल से नहीं मिलोगे? वो सब उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे। सलार के मुखातिब करने पर उसने चौंक कर सुर्ख आंखें उठाईं। वो अपनी माँ के इलाज के लिए यहाँ था। जब सलार ने उसे बुलाया वो खामोशी से चला आया, पर उसे क्या पता था कौन सी क़यामत उसके मंजर है। उसे पता ही नहीं चला, किसी ने बताया ही नहीं कि मासूमा सलार के पास है। उसके तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, पर कर कुछ भी न सका। जैक और लोगों ने भी उसे देखा। अजहर को यहाँ से वहशत होने लगी। तभी सर हिलाकर हारे हुए जवारी की तरह उसके रूम की तरफ आने लगा, जहाँ मैकी और जरीना भी उसका दुपट्टा ऊपर कर रही थीं। वो आज तक अनजान था अपने जज्बों से, और जब जाना उन जज्बों का एहसास हुआ तभी उसी वक्त उन्हें मौत की नींद सुलाना पड़ा, क्योंकि वो अब किसी और की हो चुकी थी। किसी और के नाम की मोहर उस पर लग चुकी थी, जिससे वो मासूम कली मुरझा गई थी। और अजहर को अपने मासूम जज्बात को खून किसी मासूम बच्चे की तरह करना पड़ा, जिससे उसके अंदर तक तोड़ फोड़ मच गई। वो सामने ही दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था अपनी पूरी टूट फूट के साथ। मासूमा जो हिचकियों से रोती मैकी और जरीना भी उसका दुपट्टा सर पर पिनों से सेट कर रही थी कि मासूमा की नज़र किसी एहसास के तहत डोर की तरफ उठी और वहीं साकित रह गई। कई लम्हे वो अपने ख्वाब समझने लगी। वो सामने वजूद को अपना वहम समझने लगी। मैम ज़रा फेस इस तरफ करें। मैकी की आवाज़ उसे होश में लाई। उसने ना समझी से मैकी को देखा और फिर दरवाजे को, जहाँ वो अब खड़ा शफकत से मुस्कुरा रहा था। अजहर भाई। वो मुस्कुराई। मैम कहाँ? जरीना भी और मैकी घबरा गई और जल्दी से उसके बाजू से पकड़ा। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाती मैकी को धक्का देकर अजहर की तरफ भागी। मैकी उसे वापस पकड़ती जब जरीना भी ने उसे रोक दिया, और मैकी ने दरवाजे पर खड़े अजहर आरिस को देखकर गहरा सांस दिया। उसे लगा वो बाहर जा रही है, सोच कर ही सांस रुकने लगती। भाई, आपको पापा ने भेजा है ना मुझे यहाँ से ले जाने के लिए? वो उसके सामने रोती खुशी से पूछने लगी। अजहर ने मुस्कुरा कर नजरें चुराईं। बहुत मुश्किल था उसकी आंखों में देखना, और बहुत मुश्किल हो रहा था यूँ उसके सामने बगैर किसी ताकत के खड़े होना। बोलो ना, आप मुझे ले जाने आए हैं ना?
وہ اس کی بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہوا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ کیا اسے اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی؟ اظہر نے اندر سے سوال آیا، جس پر اس نے سختی سے لب بھینچے۔ خوش رہو، میں اب چلتا ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مڑا اور تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ معصومہ وہیں ساکت گنگ رہ گئی، اپنے سوال کے جواب پر اور اس پر جان دینے والے اظہر کے انداز پر، اور شکستہ قدموں سے مڑی خاموش بیڈ پر گر گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتی، پر اسے باہر آنے سے بھی منع کیا گیا تھا، اور وہ جاتی بھی کیوں جب اس کی آنکھوں اپنے پیارے بھائی جیسے دوست کی آنکھوں میں اجنبیت تھی۔ نہ وہ رو رہی تھی، نہ مسکرا رہی تھی، خاموش تھی، اور آنکھیں موندے زرینہ بی کے اشارے پر میکی خود دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ یار، جتنا تمہارا اسٹیٹ لیول ہے اس حساب سے ہم سب تم سے کسی کنگ کی بیٹی کا تصور کر رہے تھے، پر تم نے ایک بن ماں باپ کی لڑکی سے شادی کر لی، وہ بھی پاکستانی سے۔ کہیں پیار محبت کا چکر تو نہیں؟ لوگن کی حیرت پر سالار کا خوبصورت کہکا لگا۔ اب یہ مت کہنا ہاں، کیونکہ تم سے ہم صرف مار جیت کی توقع کر سکتے ہیں۔ لو شب تو ایک گریٹ مذاق ہے، جیک ہنسنے لگا۔ اور اگر میں کہہ دوں ہاں تو؟ اس نے ذرا جھک کر رازداری انداز میں پوچھا۔ تو ہم صرف تمہاری مغفرت کی دعا کریں گے بس۔ ہاں ہاں ہاں، لوگن جیک دونوں ساتھ بولے اور چھت پاڑ کر کہکا لگایا۔ ساتھ میں وہ بھی ہنس دیا خوبصورتی سے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں معصومہ کا حسین روپ لہرایا، جس سے اس کی چمک مزید بڑھ گئی۔ اتنی تو چمک جب تم کسی سے جیتتے ہو تب بھی نہیں آتی۔ وہ اسے چھیڑنے لگے، جس پر سالار سر جھٹک کر رہ گیا۔ اچھا ملک صاحب، اپنی ملکہ کے ساتھ منظر عام پر کب آ رہے ہو؟ لوگن نے گلاس لبوں سے لگائے پوچھا۔ رہنے دو یار، کافی نازک حسین دل بے دردی سے ٹوٹ جائیں گے، جیک نے مداخلت کی۔ نہیں، یہ تو صرف کسی کے غیر سوچوں کو بیڑیاں ڈالنا تھی، ورنہ تو ہم سسر صاحب کے ساتھ منظر عام پر آئیں گے۔ وہ ہنسا تو دونوں کو اچھو لگا۔ کیا مطلب؟ دونوں ساتھ چلائے۔ سالار نے ناگوار نظر ڈالی۔ پلیز ایسا ویسا کچھ مت کہنا کہ اب تم منظر عام پر آنے کے لیے شہید کے وجود کو اٹھاؤ گے۔ جیک کی بات پر لوگن نے کہکا لگایا۔ بی سیریس جیک۔ لوگن نے سنجیدہ سالار کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی اپنے دانت فوراً اندر کر گیا۔ اچھا، ہم نے یار نکاح نامہ پر دیکھا کہ وہ ایک شہید کی بیٹی اور اس کا مین بھابھی جی کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ لوگن نے سنجیدہ ماحول کو دیکھ کر خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تم لوگ جا سکتے ہو، وہ صوفے پر دراز ہو کر بولا تو لوگن نے منہ بسورا۔ ہمیں تو شک ہے یہ بھی تمہاری فطری جیت کی سازش نہ ہو، چاہتے ہوئے جیک نے اپنا خدشہ بیان کیا، جس پر سالار نے صرف مسکرا کر رہ گیا۔ بناوٹی۔ کیا مطلب ہے آفیسر؟ شہریار دھاڑا۔ کیپٹن سائن گھبرا گیا۔ وہ اس وقت اپنے فلیٹ میں بیٹھا محل کے مخصوص گارڈ کا بلیک ڈریس چینج کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے پاؤں دکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے محل میں اس آدمی کو وحشت نہیں ہوتی؟ یس سر، مطلب یہی ہے، میں نے پورا محل چیک کیا پر میڈم کا کہیں کچھ پتہ نہیں لگا۔ شہریار نے گہرا سانس خارج کیا۔ پر آپ اس پر نظر رکھ رہے تھے آفیسر، وہ پھر غرایا۔ جی، اور میری جانچ کے مطابق وہ آفس سے سیدھا محل جاتا ہے اور اپنے روم میں جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ کچھ بھی کرو، اس کے روم تک اپنی پہنچ رکھو۔ شہریار کچھ سوچ کر بولا۔ آپ کب آ رہے ہیں سر؟ سائم نے پوچھا۔ ابھی میں آیا تو اس کی نظر مجھ پر آئے گی، پھر یقیناً تم تک پہنچ جائے گا، اس لیے اس کی نظر ابھی میرے دوسرے آدمیوں تک ہی الجھنے دو۔ سائم نے مسکرا کر کہا۔ فی امان اللہ۔ کیا میں نے صرف جیت کے لیے اسے اپنی سوچوں کا پابند بنایا ہے؟ خاموش فضا میں غمگین سرگوشی گونجی۔ نہیں، جواب اس کے اندر سے آیا۔ تو پھر کس لیے؟ ایک بار پھر وہی سرگوشی۔ کیونکہ تم اول روز سے اس سبز نین کٹوروں میں اپنا نام کی تحریر پڑھنا چاہتے تھے۔ ہاں، یہ جھوٹ ہے۔ سالار نے اب کی بار گہرا کش لے کر دھواں اپنے ہال نما کمرے میں چھوڑا اور استہزائیاں ہنسا، پر اگلے پل اس چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے اندر سے بھی کوئی ہنسا ہو۔ یہ جھوٹ ہے۔ تو تم یہاں کی حسین لڑکیاں چھوڑ کر، جو تمہارے ایک اشارے کے منظر ہوتی ہیں، دن بھر اضطراب کی حالت میں گزار کر رات کو اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود چوروں کی طرح اس کی کھڑکی سے داخل ہو کر اس کی آنکھوں کو، اس کی لرزتی پلکوں کو گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ساری ساری رات دیکھتے تھے۔ ہر کوشش کے باوجود جب تم سے اس کی آنکھوں پر اپنا نام ناپید کر سکے تو تم نے اسے خوفزدہ کر کے اپنا نام دیکھا۔ ابھی بھی یہ جھوٹ ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز؟
اپنے خول کو ٹوٹتا دیکھ کر وہ اضطراب کی حالت میں چیخا۔ یہ سچ ہی تو تھا، جب پہلی دفعہ اس نے ان خوبصورت آنکھوں کو دیکھا تھا، پہلی دفعہ پر نور روشن پاکیزہ آنکھوں کو قریب سے دیکھا، تب سے اس کے دل میں یہ چور پیدا ہو گیا تھا کہ وہ صرف اسے سوچے، ان پاکیزہ آنکھوں میں اپنے گناہگار وجود کو تیرتا دیکھنا چاہتا تھا، خود کو پڑھنا چاہتا تھا۔ پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ کافی کوشش کے بعد بھی وہ سب سے خائف رہتی، سب کو شوقی نظروں سے دیکھتی۔ ایسا کوئی جذبہ اس حور نے محسوس ہی نہیں کیا تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتا۔ وہ چاہتا تھا اس کی بے سکون زندگی میں وہ پاکیزہ معصومہ آئے، اسے سنوارے، اسے زندگی کی طرف لائے، پر اپنی زندگی میں پہلی بار اس نے شکست کھائی۔ وہ نہ دیکھ پایا خود کو ان آنکھوں میں، وہ بے چین ہو اٹھا۔ تبھی تک ہار کر اس نے یہ راستہ اپنایا۔ اس نے جینی کو بھیجا جو اس کی ملازم تھی۔ وہ شہریار کی سخت آزمائش سے گزر کر بھی وہیں کھڑی رہی اور سالار کو معصومہ کی پسند ناپسند، کھانا پینا، عادتیں، اس کی زندگی، ہر پہلو، ہر چیز بابت معلوم دیتی رہی۔ پھر اس نے اپنی ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرواتے عارض بلال کو اپنے قبضے میں کیا، جو اسے مجبور ہو کر معصومہ کے روم تک رسائی دلواتا تھا۔ وہ کیسے بھی کر کے ان آنکھوں میں اس کے دماغ میں آیا، اور جو وہ اس راستے کو حاصل نہیں کر پایا اسے وہ حاصل ہو گیا۔ پر تب بھی سکون نہیں ملا، کیونکہ عام لفظ میں اس زخمی شخص کو محبت چاہیے تھی معصومہ سے، جو وہ حاصل نہیں کر پایا۔ تبھی وہ ہار کو نہ تسلیم کرتے ضد پر اتر آیا اور شہریار سے ٹکر کرنے لگا، کیونکہ اسے پتہ تھا شہریار اس کا آئینہ ہے۔ وہ بھلا کیسے اپنی معصوم بیٹی اس کے حوالے کرتا؟ پر وہ ان آنکھوں میں کسی اور کو بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، اس لیے اب اس نے اس کے سامنے یہ مضبوط رشتہ رکھا تھا جو سراسر ایک پیپر میرج تھی۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا اس کے وجود سے۔ اگر وہ ہوس پرست ہوتا تو اس کے پاس پیسے اور لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اس کا ایک اشارہ ہی کافی تھا، پر اسے ان سب سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، بلکہ اسے بھی عام مردوں کی خواہش کی طرح ایک محبت کرنے والی ہمسفر چاہیے تھی، جو صرف اس کو سوچے، اس کے لیے جیے۔ وہ باہر جائے تو فکر مند ہو کر بار بار فون کر کے اس کی خیریت پوچھے، ساتھ مل کر سجدہ دے، اس کے گناہوں کی معافی کے لیے روئے، اور وہ دیکھ کر سرشار ہوتا خود پر فخر کرے۔ وہی چاہیے جس کے لیے اس نے اپنے تمام جذبے، محبت، خواب، قربت کے جنونیت بھرے لمحے سجا کر بند بوتل میں رکھے تھے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو میں اسے تکلیف کیوں دے رہا ہوں؟ مسکراتے لب سکڑے اور خود سے کرب بھرا سوال کیا، پر بدنے میں اندر سے کہکا برآمد ہوا، تکلیف؟ ہاں ہاں ہاں، تکلیف۔ اسے تکلیف مت کو، یہ تکلیف نہیں، تم اسے توڑ رہے ہو، اس کانچ کی گڑیا کو ذرہ ذرہ کر رہے ہو۔ مت بھولو وہ تمہاری پہلی نظر کی محبت تھی جو خدا نے خوش نصیب بنا کر تمہیں سونپی تھی، اور تم انتہائی جنونی انسان اسے بھی اپنی انتہائی جنونیت میں بدل دیا، اسے بھی ان میں شریک کر دیا، جس طرح تم ملازماؤں کو غلطی پر توڑ پھوڑ دیتے تھے۔ کیا فرق رہا تمہاری محبت یا وحشت میں؟ خدا نے تمہاری تنہائیوں کا، تمہاری وحشت بھری سوچوں کا خاتمہ ایک حور کے ذریعے کیا، ایک گناہ گار باپ کے گناہ گار بیٹے کے پتھر دل میں ایک معصومہ کانچ کی پری کو اتارا، اور تم نے بغیر اسے سنوارے اسے بھی اپنی وحشت میں شامل کر دیا۔ ٹھا ٹھا ٹھا۔ نہیں، نہیں ہوں میں وحشی، وہ میری محبت ہے، وہ میری معصوم حور ہے، نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، نہیں دے سکتا اسے تکلیف، نہیں کر سکتا اسے خود سے دور۔ وہ چیختا چلاتا ایک ایک چیز کو بے دردی سے دیواروں پر مارتا پاگل ہو رہا تھا۔ ہے وہ میری ہے، وہ غرایا۔ میکی اور زرینہ بھی نے کانوں پر ہاتھ رکھے، دونوں کانپ رہی تھیں۔ نہیں دیتا میں اسے تکلیف، میں اسے محبت کرنا سکھاتا ہوں، میں ترسا ہوا انسان اس سے محبت چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں سمجھتا کوئی مجھے؟ کیوں ہر کوئی نفرت خوف سے دیکھتا ہے؟ تو پھر کیوں مجھے پیدا کیا گیا؟ کیوں مجھے بچپن سے ناجائز کا دھپا لگایا، پھر ایک گناہ گار کی اولاد بنایا؟ وہ نیچے بیٹھ کر دھاڑے مارنے لگا، سارا خول ٹوٹنے لگا تھا۔ تم اسے محبت کرنا سکھاتے ہو جسے خود نہیں پتا محبت کیا ہے؟ خاموشی چھانے پر پھر اس کے اندر سے آواز آئی، ہاں ہاں ہاں، جانتا ہوں میں محبت کو۔ سالار نے خوفناک کہکا لگایا، کرب بھرا، یہ ہے تمہاری محبت کہ اسے زبردستی نکاح کروایا، جبکہ وہ نکاح میں شمار نہیں ہوا، وہ ایک گناہ میں شمار ہوا، وہ ایک جبر میں شمار ہوا۔ تو میں نے کب کہا وہ نکاح ہے؟ اب کی بار وہ ریلیکس ہوا اور پھر سگریٹ سلگایا اور اپنے اندر کے ضمیر کو اب کی بار لاجواب کر گیا
کیا اس کا اندر بھی اس تک رسائی نہیں پا سکا تھا؟ تو پھر کیا تھا وہ؟ اس کا ضمیر بے سکون ہوا۔ وہ زنجیریں تھیں میری ناکامی کی۔ 2 کش لے کر سگریٹ بوٹ کے نیچے مسلا اور وارڈروب سے ڈریس نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ اب وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا، نہ خود کی نہ اندر کی۔ میکی، خود پہ پرفیوم چھڑکتے میکی کو آواز دی، جس پر اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور بے بسی کا گھونٹ پیتی خود کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کرتی سیڑھیاں بھاگ کر طے کی، اور اب اس کے روم کے ڈور پر کھڑی تھی، سر جھکائے خوف سے کانپتی۔ گاڈ پلیز سیو می، اس کے لب پھڑپڑائے۔ میکی، آپ کی بار دھاڑ میں پکار آئی۔ یس سر، وہ خوش گلا ترک کرتی اندر آئی۔ اپنے سرخ سفید پاؤں میں چپل پھنساتے اس نے کانپتی میکی کو دیکھا۔ سیٹنگ چینج کرواؤ، اپنے ہال نما خوبصورت روم کی بگڑی حالت کی طرف اشارہ کرتے بولا اور آہستہ سے سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ وہ تو باہر نکل آیا، پر پیچھے میکی سکتے میں تھی اور چکرا کر دیوار کا سہارا لیا۔ اسے یاد آیا ایک دن اس نے دعا مانگی تھی کہ کاش خدا اس کی زندگی میں خون نازل کرے جو اس کے سارے درد وحشت ختم کر دے۔ تو کیا میری کاش والی دعا بھی قبول ہو گئی؟ وہ معصومہ کو سوچ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا تو سامنے اس کی حور اپنے ہوش و حواس سے بیگانی، دنیا کی تمام تر معصومیت اپنے چہرے پر سجائے بے ہوشی کی دنیا میں گم تھی، پر سوتے ہوئے بھی چہرے پر کرب تھا۔ وہ مسکرایا اور قدم اندر رکھے۔ قریب آنے پر اس کا معصوم حسن جگمگا رہا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ اس کی سوچوں کو بھٹکا رہی تھی، جس پر وہ خود کو سرزش کرتا آہستہ سے چیئر گھسیٹ کر قریب بیٹھا۔ اس کا سکون لوٹنے والی آنکھیں مہارت سے سجی بند تھیں اور ان پر خمدار گھنی پلکیں ساکی تھیں۔ سرخ چھوٹی نازک ناک خود پر نفیس سی نوز پن کا بوجھ جھیلتی زیادتی کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ ہمیشہ پھڑپڑانے والے سرخ ہونٹ بھی آج خود پر بے بسی کے ڈیپ ریڈ رنگ کے خول میں لپٹے ہوئے تھے۔ سفید نازک گردن جس کی ہری نیلی نسیں چھلکتی تھیں، آج ان پر من بھر کے نیکلس نے تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ مرمری کلائیوں پہ چھلکی چوڑیاں انہیں زنجیروں کی طرح قید کیا ہوا تھا۔ کان سے نازک وجود پر بھاری لہنگا۔ سالار کو خود وحشت ہونے لگی اور اندر تک بے سکونی پھیل گئی۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ناک سے نوز پن کو نکالنے لگا، جس میں بہت احتیاط تھی۔ نوز پن نکال کر وہیں چھوڑ دی، پھر ہاتھ کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹاپس کی طرف کیے، پر بیچ میں ہی روک دیے۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر بغور اس کے ہر نقوش کا جائزہ لینے کے بعد جھک کر آہستہ سے اس کی سبھی پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے۔ اس کی مدھم مدھم چلتی دھڑکنوں کے محصور کن رقص اسے اپنے دل میں اترتے محسوس ہوئے۔ اس پر جھکے خود کی پرتپش سانسوں کی گرد چھوڑنے لگا، جس پر مقابلے کے چہرے کے نقوش میں سرخی گھلنے لگی۔ نیلی آنکھیں مسکرائی چمک کے ساتھ اور اگلے ہی لمحے کرب کے ساتھ وہاں سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم گیٹ کی جگہ پر بنی لفٹ کی طرف تھے۔ اگر تم میری ہو تو میری ہی بنو گی، چاہے وہ کھڑوس انسان کچھ بھی کرے۔ گلاس وال پر اپنے گلابی موم جیسے نازک ہاتھ رکھے وہ سوئمنگ پول پر پڑتی ڈوبتے سورج کی سنہری کرنوں پر اپنی نظریں جمائے سوچوں کے جال میں بکھری ہوئی تھی۔ نکاح کو کئی دن ہو گئے تھے۔ سالار سے اس کا سامنا صرف ڈائننگ ٹیبل پر ہی ہوتا تھا، نہ وہ اسے مخاطب کرتا تھا نہ معصومہ اسے ایسا فیل ہوتا جیسے وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہو، اور معصومہ کو بھی کون سا اس کے نظر انداز کرنے سے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ تو خود انجانے میں خوش تھی، پر دل میں کلک سی تھی جس سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ دل کر رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ ابھی اسے زرینہ بھی پارٹی کے لیے جو بلو ہیوی میکسی دے کر گئی تھی، دل کر رہا تھا اسے آگ لگا دے اور وہ آ کر اس سے بحث کرے، جس سے شاید اندرونی چڑچڑاپن ہی ختم ہو، پر نہیں، وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ کیا پتہ وہ بحث کے بجائے اس کے ساتھ برا سلوک کرے، تب وہ کیا کرے گی؟ اپنی اس سوچ پر خاک ڈال کر جب زرینہ بھی اسے دیکھنے آئی تب اس نے تیار ہونے سے منع کر دیا تھا، اور اب تک سوئمنگ پول پر نظریں جمائے سوچوں کے تانے بانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آمد کی منتظر تھی، جو پہلے دن کے بعد اس کے روم میں نہیں آیا تھا۔ اپنے جذبات احساسات کے تحت وہ اسے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت، پر یہ کیسی نفرت تھی جو اس کے خیالوں اور نظروں کا مرکز بننا چاہتی تھی؟ انجان تھی خود سے، اپنے جذباتوں سے، پر سامنے والا جو زیرک نگاہیں رکھتا تھا وہ اس چڑچڑے پن سے انجان نہیں تھا اور خوش تھا، اور اس خوشی میں اس نے پارٹی رکھی تھی جو سراسر اس کی حماقت تھی۔
پر اسے پتا تھا جب تک یہ وقت آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کون مرتا ہے؟ منہ بنا کر اس نے کہا، مجھے صرف اپنے پاپا ماما کے پاس چھوڑ دے اور خود کہیں دفع ہو جائے۔ کافی دیر بعد بھی اس کے انکار پر کوئی سلار نہ آیا تو جھنجھلا گئی۔ سبز نین کٹوروں میں پانی دینے لگا۔ مجھے اپنے پاپا کے پاس جانے کیوں نہیں دیتا؟ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ قید کر کے رکھا ہوا ہے اور آرڈر آ رہے ہیں یہ بےہودہ ڈریس پہننے کو۔ وہ شدید دکھ سے چیخی۔ اپنے آس پاس سے انجان وہ اپنے احساسات میں اس قدر محو تھی کہ ڈور کھلنے اور بند ہونے کی طرف بھی متوجہ نہ ہو پائی۔ میں بھی کون سا پہننے والی ہوں؟ لے جاؤ خود پہن لے۔ اس کے لفظوں پر پیچھے کھڑے وجود نے پہلے حیرت سے اپنے دراز قد کو دیکھا جو بلیک 3 پیس سوٹ میں تھا، پھر اپنے چوڑے چھاتی اور خوبصورت سی میکسی کو، پھر نظریں گھما کر پشت پر بکھرے اس کے سنہری لامبے آبشار کو دیکھا۔ بے ساختہ بھینچے لبوں پر مسکراہٹ اپنے رنگ دکھانے لگی۔ وہ نم آنکھوں سے میکسی کو دیکھتی شدید تیش میں وال پر مکہ مارنے لگی، پر اگلے ہی پل زوردار جھٹکا لگا اسے، کیونکہ مکہ گلاس پر نہیں کسی چوڑے ہتھیلی پر لگا تھا جو اب مکمل طور پر اس چوڑی ہتھیلی کی گرفت میں آ چکا تھا۔ سرخ سفید مردانہ ہاتھ کو پہچانتے ہی ایک پل کے لیے تو جیسے وہ سانس لینا بھول گئی، آنکھوں میں چمک سے ابھری پر یکلختی سراسیما ہو گئی۔ غلط بات ڈارلنگ، یہ خاص تمہارے لیے ہے، میں کیسے پہن سکتا ہوں؟ وہ جو خوف سے سوچ رہی تھی کہ کہیں اس نے اس کی باتیں سن تو نہیں اور کب سے وہ کمرے میں موجود ہے اسے پتہ نہیں لگا۔ پر اس کے سرسراتے چپتے لہجے نے اس پر حقیقت باور کروا دی اور مخاطب پر چہرہ گلنار ہو گیا۔ میں؟ وہ دہشت زدہ سی لب کاٹتی منمنانے لگی، جس پر سالار نے پکڑے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا اور اگلے لمحے معصومہ کا سر اس کے سینے سے جا ٹکرایا اور پشت گلاس وال سے۔ تم ابھی تک ریڈی نہیں ہوئی؟ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے سینے سے سر ٹکائے جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، اس کی مدہوش زہر میں جکڑی آواز پر ہڑبڑا کر دور ہوئی۔ البتہ جواب نہیں دیا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ ہاتھ چھوڑ کر اس کی ٹھوڑی سے پکڑ کر سر اونچا کیا۔ معصومہ بے بس سی آنکھیں چپکانے لگی۔ کیا جواب دیتی؟ وہ آ کر اچھا خاصا گلے میں پڑ گیا تھا، جس سے اس کی ساری اکڑ دھری رہ گئی تھی۔ سالار خاموش اس کے ایک ایک نقش میں پتہ نہیں کیا کھوج رہا تھا، جس کی لبوں کی پھڑپڑاہٹ اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھک آیا اس کے چہرے پر۔ میں ایسے ڈریسیں نہیں پہنتی۔ اس کے جھکنے پر خوفزدہ ہوتی جلدی سے بولی۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس کے آنے کی خواہش کی تھی۔ آنسو بے ترتیبی سے گالوں کو بھگونے لگے اور قربت ایسی تھی کہ اس کے حواس شل کر رہی تھی۔ ابھی وہ چیختی چلاتی اور اپنے حواس گم کر دیتی، پر اگلے پل جو ہوا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ ایسا کیا ہو گیا؟ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ کر سوچا۔ ہا اس کا جاندار کہکا فسوں خیز خاموشی میں گونجا۔ وہ ہونک بنی اسے ہنستا دیکھ رہی تھی، اور ہنستا بھی ایسا کہ بے ساختہ اس کی ہارٹ بیٹ میں سوئی۔ وہ اپنی بے بسی بھول کر بے خودی میں ہی اسے گھورنے لگی۔ سالار اس کی معصوم نظروں کی تپش پر اچانک خاموش ہوا اور ڈائریکٹ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا جہاں سارے راز عیاں تھے۔ تو کیا تم ابھی بھی بیبی فراک پہنتی ہو؟ شریر مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لٹ کو کھینچ کر ابرو چکایا۔ آج اس کی نیلی سرد سی آنکھوں کا تاثر بھی بدلا ہوا تھا جو معصومہ کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نہیں، میں بیبی فراک نہیں پہنتی۔ وہ اس کے میٹھے طنز سے خفا ہوتی تیزی سے بولی۔ اس کا بیبی لفظ اسے چڑھا گیا تھا، ایسے لگا جیسے اسے بیبی بولا ہو۔ اچھا تو تم کیا پہنتی ہو؟ یہ ڈریس تو تم پہنو گی نہیں کیونکہ… وہ رکا اور بغور اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ معصومہ اس کے بے باک انداز پر سمٹ سی گئی۔ کیونکہ ڈارلنگ تم بھی بیبی ہو، سو آئی ایم شور بیبی کے فراک ہی پہنتی ہوگی، لاپرواہ انداز میں کہتا، تھوڑا سا فاصلہ بنا کر سینے پر دونوں ہاتھ باندھے۔ دلچسپی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھنے لگا، جو تیش میں سرخ چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھتی اس کے ضبط کا کڑوا امتحان لے رہی تھی۔ معصومہ کا دل کیا بیبی کہنے پر اس کا حشر نشر کر دے۔ کیا وہ اتنی لمبی ہو کر اتنی بڑی کر کہ بھی ابھی اسے بیبی دکھ رہی تھی؟ کیا بکواس تھی! پتہ نہیں کس احساس کے تحت اس کے بیبی کہنے پر زبردست غصہ آ رہا تھا جو زندگی میں پہلی دفعہ تھا، وہ بھی اس کے کرم سے، ورنہ پریہا کے نسبت وہ ٹھنڈے مزاج کی تھی۔
اسے یاد نہیں پڑتا کبھی اس نے غصہ کیا ہو یا کسی نے اس پر یہاں یہ دونوں طرف جذبات رواں دوا تھے۔ میں بیبی نہیں ہوں اور نہ ہی بیبی کے فراک پہنتی ہوں، میں لڑکی ہوں، وہ بھی بڑی والی۔ وہ لفظ چبا کر بولی، پر آخری فکرے پر حیا سے بری طرح گڑبڑا گئی، پر اسے نہیں معلوم تھا یہ لفظ اس پر ہی بھاری پڑیں گے۔ سالار کے لیے یہ بڑا دلچسپ سین تھا، اور وہ بھی سب کچھ بھلائے اس میں گم تھا۔ اچھا تو پھر ثابت کرو ڈارلنگ کہ تم بڑی والی لڑکی ہو۔ اچانک اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کیا اور قدرے جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ معصومہ جو بھی اپنے لفظوں کے برے حال سے باہر نہیں نکلی تھی، اچانک اس کے رد عمل پر لرز اٹھی، رواں رواں کانپ اٹھا، دل تھا کہ باہر آنے کو مچل رہا تھا، اور سانسیں دونوں کی بری طرح بکھری تھیں۔ اسے گلاس وال سے لگا مزید اپنے ذو معنی جملوں سے ہراساں کر گیا۔ شام بھی ڈھل گئی ہے اور وہ باہر کے مناظر سے نظریں ہٹائے اس کے نم چہرے اور بگڑے تنفس کو دیکھنے لگا۔ مجھے جانا ہے، وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حالت ایسی تھی کہ اپنی لرزتی ٹانگوں سے کھڑے رہنا محال لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ 10 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ، اسے خود سے لگائے کمر سے لائی۔ جب وہ چپ ہوئی تو بیڈ پر بیٹھا کر حکم صادر کیا اور روم سے ہی نکل گیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ اس کے لمس کے حصار میں تھی۔ کچھ ہو رہا تھا اسے جو قطعی برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بڑا عجیب اور دل فریب تھا، اور وہ بھی اپنی حالت سے بیگانی اس کے لمس میں کھو گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا، وہ سامنے نہ ہوتا تو بے چین ہو جاتی، اور اگر سامنے ہوتا تو ساری بے چینی دھری رہ جاتی، البتہ لرزہ طاری ضرور ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد اپنی سوچ پر وہ کھلکھلا کر ہنسی، مدھر سی ہنسی جس میں کئی نئے رنگ شامل تھے۔ کچھ دیر بعد چہرہ صاف کرتی اس کے 10 منٹ کے وان پر آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ سے میکسی اٹھا کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اظہر کے رویے نے اسے اتنا ہرٹ کیا کہ وہ سب کچھ بھول کر ہر امید توڑ کر اس کے رنگوں میں رنگنے لگی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ اس کے روم کے ڈور پر کھڑا تھا اور اپنے مخصوص سٹائل میں 2 انگلیوں سے ناک کرتا اندر قدم رکھا اور دوسرے قدم کے ساتھ ایک ہاتھ دروازے پر اور دوسرا جیب میں مبہوت سا وہیں جم گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی جلملاتی بلو میکسی اور سنہری بالوں کے حالے میں اس کا سندر سا مکڑا دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ معصومہ اس کے پرحدت آنکھوں کے پھوٹتے جذبوں سے قدرے جھجک سی گئی، پر شاید اندر ہی اندر وہ اس کے کسی دل فریب فکرے کی منتظر تھی، تبھی تو ویسے ہی سر جھکائے انگلیاں چٹخانے میں لگی ہوئی تھی۔ پر وہ اس نازک سے شہزادی کے ارمانوں پر اوس ڈالے حسب عادت اپنے خول میں بند تھا، اور چلتا ہوا اس کے مقابلے میں آیا اور بے تاثر لہجے میں بولا، تم ابھی تیار نہیں ہوئی؟ قریب سے آتی آواز اور بے معنی لفظوں پر حیرت سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ پل بھر میں اپنی خواہش اس طرح بے مول ہونے پر آنکھیں بھر آئیں۔ غصے سے ایک کسی آواز نکالتی اس کے سوال کو نظر انداز کرتی پاؤں پٹکتی ڈریسنگ مرر کے سامنے آ گئی تھی اور اپنے دراز بالوں کو برش کرنے لگی۔ ہاں، ڈائناسور، چمگادڑ! غصے میں وہ بآواز بلند بڑبڑا رہی تھی اور سالار سے کہکا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ نتیجتاً وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ دونوں کی معنی بہت خطرناک ہے میں گل۔ قریب سے گھمگیر سرگوشی پر وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ کس کے معنی؟ گھبرائی شرمائی سے اس کے قربت پر وہ گڑبڑا گئی اور برش ہاتھ سے پھسلتا نیچے گرا۔ سالار مسکراتا آئینے میں اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر بال کو ایک سائڈ کرنے لگا۔ معصومہ اس کی انگلیوں کے پرحدت نبض پر سانس روکتی آنکھیں میچ گئی۔ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے اس روپ میں۔ آہستہ سے اس کی سراہی دار گردن میں خوبصورت سا نیکلس ڈال دیا اور قدرے جھک کر اس پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ معصومہ تو جیسے فریز ہو گئی، ہاتھ پیروں میں سے جان نکل گئی ہو، اس کا تنفس بکھر گیا، چہرے کے دلکش خدوخال میں سرخی سی پھیل گئی، آنکھیں نم، اس کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور پلکیں لرز اٹھیں۔ سالار! اس کے ہاتھ کو اپنے جھولتی لٹوں پر پھیرتے دیکھ کر دل کی دھڑکنوں سے گھبرا کر بے ساختہ پکار گئی۔ The sparkle in your eye, the warmth of your skin, your breath on my neck, the caress within. اسے اپنے گھیرے میں لے کر بالوں سے پھوٹتی مدہوش مہک میں منہ چھپا گیا اور لبوں سے بے ساختہ ہی لفظ پھسل رہے تھے۔ The touch of your hand, the smell of your hairs, the kindness in your smile, that strength in your stare, your kiss on my lips, your body near mine, the stroke of your touch, that feelings inside,
the sound of your voice, compassion in your embrace, the serenity in your stride, the power in your face, the clambing on your presence, the beating of your heart, the promise of tomorrow, that we may never part. खूबसूरत गमगीन आवाज़ के बाद रूम में सिर्फ मासूमा की लंबी लंबी सांसें थीं और एक फसूं फैला हुआ था जैसे दरवाजे पर होती दस्तक की आवाज़ ने तोड़ा था। उसके सुर्ख नाजुक हाथों से नजरें फेर कर कदरे नागवार सी दरवाजे की तरफ देखा और जाते हुए भी उसके कान के लू को छेड़ता गया। उसके जाते ही मासूमा ने मीची आंखें खोली और एक गहरा सांस देकर खुद को नॉर्मल किया। धड़ाम से चेयर पर बैठी। कैसी हो स्वीटी? मैकी थी जो उसे तैयार करने वाली थी और अब उससे सेहत का पूछ रही थी। क्या बताती उसे वो अब ठीक ही कब थी, जिस पर उसने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया। डायमंड के नेकलेस पर SM वर्ड पर उंगली फेरने लगी, जिस पर अभी भी उसका लम्स था। अलबत्ता सही टाइम पर आने के लिए थैंक्स। मैकी ने सर उठाकर उसके सुर्ख चेहरे को देखा और थैंक्स पर मुस्कुराहट जब्त कर गई। आंखों पर बंधे सुर्ख कपड़े से घबराहट में उसे कुछ मालूम नहीं था वो कहाँ आ गई है। मैकी के तैयार करने के बाद सालार ने उसकी आंखों पर कपड़ा बांधा था और हाथ पकड़कर पता नहीं कहाँ ले आया था। अब वो एक आलीशान हॉल नुमा बेडरूम में खड़े थे। मासूमा बिल्कुल सहमी हिरनी मानी थी। इतना तो उसे यकीन आ गया था कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम कहाँ हैं? वो जो खड़ा उसके सजे सवरे रूप में गुम था, उसकी सहमी आवाज़ पर होश में आया और झुककर शरारत से सिर्फ उसकी हालत देखने के लिए बोला, हमारे बेडरूम में। क्या? क्यों? वो बदहवास हो गई। हड़बड़ाहट और घबराहट में आंखों से कपड़ा खींचकर उतारते पीछे हटी। क्या का क्या मतलब? शादी के बाद हमारी गोल्डन नन। वो जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ गया और अपने बेसाख्ता कहके को जब्त करने के चक्कर में पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। न प्लीज़। वो बदहवास लफ्ज़ों के हाल से दरवाजे की जानिब भागी। अरे! सालार हंसता उसे रोकने लगा, पर तब तक वो बाहर निकल चुकी थी। वो शुक्र करती बाहर निकलकर लंबे लंबे सांस लेती दरवाजे से कमर टिका गई। बहुत बुरे हैं आप सालार। वो अपने लर्जिश करते हाथों को देखती खुद कलामी करने लगी, तभी कानों में मुख्तलिफ जुमले पड़े। मासूमा ने चौंक कर अपने हाथों से नजरें हटाकर सामने देखा। तभी उसे लगा शायद वो अगला सांस ना ले पाए। उसकी सब्ज आंखें उबल पड़ी हैरत से, दिल की धड़कन धक धक करने लगी थी। सामने ही तरह तरह के गोरे चिट्टे लोग डिनर सूट में हाथ में गिलास पकड़े अपने साथ आधे कपड़ों में तितलियों को चिपकाए खड़े गुफ्तगू में मसरूफ थे। ब्लैक एंड वाइट ड्रेस में वेटर्स यहाँ वहाँ अपना अपना काम सरंजाम दे रहे थे। ओ खुदा, ये मैं कहाँ आ गई? उसकी नज़रें लोगों से हटकर अब उस महल पर पड़ी जिसकी वो छोटी सी नाजुक मलका थी। क्या ये इतना बड़ा आदमी है? इतना बड़ा घर मेरे मौला! इसमें से हमारे घर तो पता नहीं कितने बन जाएं। उसने दोनों तरफ में बने रूम्स को देखा जिनकी तादाद पता नहीं कितनी थी और हॉल में लटका फानूस। अचानक उसे एहसास हुआ उसका मुंह खुला हुआ है, जिसे जल्दी से बंद करके अपने पसीने से भीगे सुन हाथ पांव को हरकत दी। सामने ही नीचे को जाती सीढ़ियों को देखते उसे लगा अभी गिर जाएगी। उसे अपना हलक बिल्कुल सहरा मानित महसूस होने लगा। अपने सुर्ख सूखे होंठों पर जुबान फेरती गिरती पड़ती वापस रूम में भागी, जहां वो तो कहीं नहीं था, शायद बाथरूम में था। मासूमा रूम को देखती हैरान नहीं हुई, क्योंकि इतने बड़े महल के मालिक के रूम की ऐसी ही रूम की तवक्को रखी जा सकती थी। वो चलती बेड पर जा बैठी और उसे ऐसा फील हुआ जैसे अंदर धंस गई हो। एक नज़र पूरे रूम में डालकर घुटनों में मुंह देकर बुलंद आवाज में रोने लगी कि उसका पूरा वजूद हिचकोले ले रहा था। सालार को पता था वो नीचे नहीं जाएगी और वापस ही आएगी, तभी इत्मीनान के साथ बाथरूम में चला गया। और जब वापस निकला तो उसे बेड पर रोते देखकर हकीकतन परेशान हो गया। क्या हुआ माइकल? वो बाथरूम के डोरियों को बांधते उसके साथ बैठा। मासूमा ने आवाज़ पर सर उठाकर उसे हम कहाँ हैं? डर गई हो? वो उसे अपने साथ लगाकर शरारत से पूछने लगा। नहीं। उसके हाथ झटकती खुफकी से दिखा। क्या हालत की है? उसके हाथ झटकने का बगैर बुरा माने उसके बहते मुस्कुराने पर चोट की। हम कहाँ हैं? एक बार फिर पूछा। सालार ने पहले उसे देखकर एक गहरा सांस दिया। हम अपने घर में हैं और अब यहीं रहेंगे। अब बस उठो, फेस वॉश करो, मैं मैकी को बुलाता हूँ। मैं यहाँ गुम हो जाऊंगी सालार।
یہ بہت بڑا گھر ہے، مجھے یہاں سے خوف آ رہا ہے، ہم واپس وہیں چلتے ہیں۔ وہ اسے میکی کو بلانے کے بعد وارڈروب سے ڈریس نکالتے اس کی پشت کو دیکھ کر بے بسی سے سسکی لی۔ سالار کے ہاتھ تھمے اور پلٹ کر واپس اس کے پاس آیا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ وہ نیلی آنکھوں میں چمک لیے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں اسے کھلی کتاب کی طرح پڑھ سکتا تھا۔ معصومہ نے نظریں چرا کر کوئی جواب نہیں دیا، وہ لب بھیج گیا۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں خود میں گم کر دوں گا۔ اس کی گال کو انگوٹھے سے سلا کر اس کے گرد اپنا جادوئی سحر قائم کرنے لگا، اور وہ نازک سی شہزادی کہاں تک بچ پاتی۔ کچھ نظر انداز کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا تھا اسے۔ شروع کے دنوں میں بھی وہ اسے اپنے سحر میں جکڑے رکھتا تھا، اپنی نگاہوں کے حصار میں، پھر نگاہ کے بعد ایسے بھول گیا جیسے اس کے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ اب پھر وہی انداز، وہی روپ، تو کہاں تک وہ اس کی سماعتوں سے اپنی دھڑکنیں چھپائے رکھتی۔ ایک بار پھر میکی کی دستک نے اس کے ماتھے پر ناگوار بل نمودار کیے، اور معصومہ پلک جھپک جھپک کر خود کو سنبھالنے لگی۔ اپنی غیر ہوتی حالت کو بمشکل میکی سے چھپا پائی تھی، جیسے چوری کی ہو اور اب پکڑی نہ جائے۔ میکی ایک بار پھر مسکراہٹ دباتی اس کی آنکھیں سنوارنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے چہرے کے سرخ خدوخال ہر بات عیاں کر دیتے تھے۔ واؤ، یو آر لوکنگ گارجیس، بلو فیری، میکی اس کے گال پر کس کرتی ستائشی انداز میں بولی۔ اس کے اٹھا کر لے جانے کی دھمکی پر اب وہ ہیل میں سہم سہم کر قدم سالار کے باوقار قدموں سے قدم ملاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ٹانگیں لرز رہی تھی، سب کی تو جاپا کرتی۔ اوپر سے اپنی کمر میں اس کی گرفت، دل کرا تھا چیخ چلا کر یہاں سے بھاگ جائے۔ کس مصیبت میں پڑ گئی تھی؟ یہ سب کون ہے سالار؟ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ادب میں کھڑے ہوتے دیکھ کر اس نے سہمی آواز میں پوچھا، جو بمشکل سالار نے سنی۔ یہ سب ہمارے ورکر ہیں جنہیں میں ہر ماہ ان کے ریلیکس کے لیے پارٹی دیتا رہتا ہوں، پر آج ان کی قسمت دیکھو جنہیں میری ملکہ سے ملنے کا شرف نصیب ہوا، اور ان میں میرے دونوں فرینڈ بھی شامل ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بتاتا نیچے اترنے لگا۔ کیا یہ آج ضروری تھا؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں سمانے لگیں۔ ہاں، میں چاہتا ہوں تم اپنا اعتماد ظاہر کرو اور اب سب سے ملو۔ اسے الفاظ تھے یا بم جو اس کے سر پر پھٹا تھا۔ میں کیسے؟ اس کے لب پھڑپڑائے، جس پر اس نے محض دیکھنے پر اکتفا کیا۔ سردی کی آمد، دل فریب موسم، یخ بستہ ہوا، ساتھ ساتھ ٹھنڈی ٹھنڈی بارش۔ حیا کے لیے تو جیسے آج عید کا دن ہو گیا تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر ابھی وہ خوشی سے چہکتی پکوڑے تل رہی تھی اور ساتھ ہی ہری چٹنی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ صبح تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، پر دوپہر کو اچانک موسم نے کروٹ بدلی تھی اور اب پورا آسمان بادلوں کی سیاہ چادر میں لپٹ گیا تھا۔ ہائے، کتنا حسین موسم ہے، اور رومانٹک بھی۔ پتہ نہیں یہ بدذوق انسان کب تک پائنے چاٹتا رہے گا۔ وہ پکوڑے پلیٹ میں نکالتی برے برے منہ بنا رہی تھی۔ پریہا، کاش تم ہی ساتھ ہوتی۔ وہ دکھ سے ٹسوے بہاتی چھت پر چلی آئی۔ پکوڑے، ہری چٹنی، بارش، چھت، سب اس کا من پسند تھا، پر اسے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہلہ گلا کرنے والی حیا اکیلی تھی۔ اللہ جی، آپ اتنا ظلم کیسے کر لیتی ہیں مجھ جیسی معصوم لڑکی پر؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اللہ سے شکوہ کیا، تبھی سماعتوں سے کال بیل کی آواز ٹکرائی۔ ہاں، ابھی اتنی بھی پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی کہ بیوی کی دعا پر شوہر ٹپک پڑے۔ پکوڑا منہ میں ڈالتے ایک بار پھر وہی آواز آئی۔ ہائے اللہ جی، کہیں سچ میں ولن تو نہیں ٹپک پڑے؟ اب تو مزہ آئے گا۔ وہ کھلکھلاتی سیڑھیوں سے چھلانگے لگاتی دوڑ کر گیٹ پر پہنچی اور جھپاکے سے گیٹ کھولا۔ کہاں رہ گئی تھی یار، سارا بھگو ڈالا، وہ خفکی سے کہتا بغیر اس کے تمتماتے چہرے کی طرف توجہ دیے گاڑی اندر پارک کی۔ ہائے ہیرو، ابھی میں نے آپ کی دعا کی اور آپ ٹپک پڑے؟ سچی بڑی خوشی ہوئی، چلو نا چھت پر چلیں، دیکھو موسم کتنا رومانٹک ہے۔ وہ اپنے حلیے سے لاپرواہ ہاتھ سے چہرہ پونچھتی چہکتی اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچنے لگی۔ کیا میں ٹپکا ہوں؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے ٹپکنے کا سن کر اس کی طرف پلٹا اور کڑے تیوروں سے استفسار کیا، پر اگلے لمحے ٹھٹک سا گیا۔ سامنے وہ کھلکھلاتی بارش کے ننھے ننھے سفید موتی چہرے سے پونچھتی دوپٹے سے بے نیاز بھیگے موسم میں اس کے لیے ایک امتحان بن کر کھڑی تھی۔ وہ اپنی بات بھول کر اس کے دلکش بھیگے سراپے میں کھو سا گیا تھا۔ نگاہیں تھی کہ اس کے دل ربائی سراپے سے چپک گئی تھیں۔ آج موسم واقعی بے ایمان ہے۔ اس پر گہری نگاہ ڈال کر یہاں وہاں دیکھتا دلکش انداز میں بولا۔
ویلن آپ چلے نا، وہ اس کے بازو سے پکڑ کر ضدی لہجے میں بولی تو چوڑیوں کی آواز فضا میں کھنک پیدا ہوئی۔ ہاں، وہ مسکراتا کوٹ کار میں پھینک کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ بھیگنا ہے تو میرے سنگ بھیگو میری جان، تمہاری دعا کو کچھ اجر تو ملے۔ وہ اسے لے کر لان میں آیا اور اس کے بازو پھیلا کر بارش میں بھیگنے لگے۔ مصطفیٰ میرے پکوڑے، وہ قدرے اس کی قربت پر ہچکچا کر دور ہوئی۔ دونوں مقابلے میں کھڑے بھی بری طرح بھیگ چکے تھے۔ حیا اپنے چہرے سے چپکی بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑستی اس کی پرتپش نظروں اس کے ارتقاء سے سٹپٹا گئی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں نہانا، بے خود میں اس پر جھکتے مصطفیٰ کو بدحواس ہو کر پیچھے دھکا دیتی دور ہوئی۔ کیوں؟ ابھی تم ہی تو میرے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتا اس کی حالت سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ دیکھو تو یار، موسم کتنا رومانٹک ہے میری جان، اس پر غضب کرتا تمہارا بھیگا سراپا اور ہماری تنہائی، آؤ اسے اور رومانٹک بنا دیں۔ وہ اسے کلائی سے پکڑ کر جھٹکے سے پھر خود سے قریب کر گیا۔ حیا تو سمٹ کی اس کی بے باک گفتگو اور قربت سے۔ یخ بستہ ہوا کی لہر بدن سے ٹکرائی تو وہ کپ کپاتی مصطفیٰ کے کشادہ سینے کا حصہ بن گئی اور اس کی بھیگی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑے اپنے کٹکٹاتے دانتوں کو آپس میں بھینچ دیا۔ حیا، کچھ لمحوں بعد سیاہ رات میں بارش کے ٹپ ٹپ کے ساتھ اسے مصطفیٰ کے جذبوں سے بوجھل سرگوشی سنائی دی۔ تبھی وہ ہوش میں آتی اس کی گرم پناہوں سے نکلی۔ 2 قدم پیچھے ہونے پر آگے قدم نہیں اٹھا سکی کیونکہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی تھی۔ حیا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ دھڑکنوں کی بے ترتیبی پر اس نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی پر ناکام ہو گئی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا تھا کہ اس کی سانسیں حیا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ مصطفیٰ پلیز، اس کے بھیگے سرخ لبوں کی پڑپڑاہٹ پر وہ مسکرا دیا اور ایک ہاتھ سے اپنے ماتھے پر بال ہٹائے۔ اگلے ہی پل حیا اس کے بازوؤں میں تھی۔ یا اللہ، مجھے کیا پتا تھا یہ اس طرح کا رومانٹک موسم ہے۔ یہ ویلن، وہ اس کے بازو میں اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتی اندر سے سہمی ہوئی تھی۔ جان تو تب فنا ہوئی جب مصطفیٰ نے روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا اور اسے بیڈ پر لٹا ڈالا۔ مصطفیٰ، اسے خود پر جھکتے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوئی۔ شش، وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ حیا، مان لو مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ غمگین آواز میں کہتا انگوٹھے سے اس کے رخسار سے ہلانے لگا۔ حیا کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئیں۔ کرتی ہو مجھ سے محبت؟ وہ اس پر جھک آیا۔ حیا کی پلکیں لرز گئیں۔ ہاں بولو۔ اس کے چہرے کے ہر نقط سے کھیلتا وہ اس کی جان لینے پر تھا۔ وہ کیا بولتی، اس کی جان تو ہتھیلی پر آ گئی تھی جہاں مصطفیٰ کے ہاتھوں کی گرفت سخت پڑ رہی تھی اور وہ اس کی پرتپش سانسوں میں سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے فرار کے سارے راستے وہ بند کر گیا تھا اور جھک کر اس کے کپ کپاتے لبوں پر اپنا دہکتا لمس چھوڑ گیا۔ بولو حیا، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں، اس کے کان کو لو کو چھوتے سرگوشی میں بولا۔ حیا کی آنکھیں موتے اس کی انگلیوں کی پرحدت لمس اپنے گردن پر محسوس کرتی خود سپردگی کے ساتھ اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ مصطفیٰ کے محبت سے چور جذبوں کے سامنے اسے ستانے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مصطفیٰ، بہت۔ اس کے اقرار پر وہ کھیل اٹھا، اسے خود میں اور اپنے دل میں بھینچ دیا۔ حیا اس کی جسارتوں پر شرم سے سمٹ جاتی اور مصطفیٰ محبت نرمی سے اسے خود میں سمیٹ لیتا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی اور وہ مصطفیٰ کی محبت کی بارش میں پوری طرح بھیگتی جا رہی تھی۔ پوری رات برستی بارش کے بعد صبح سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھنک کر اندر آتی اس کی لرزتی پلکوں سے شرارت کرنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی لہریں اس کے نکھرے بدن کو گدا گدا کر جگانے میں مست تھیں، پر وہ سہانے سپنے بوجھل پلکوں کی نوک پر سجائے ان میں گم تھی۔ جیسے پل پل بیت رہا تھا، اس کے نقوش میں سرخی گھل رہی تھی۔ مصطفیٰ مبہوت سا اس کے بدلتے رنگوں میں کھویا مسکرا رہا تھا، اس کا رواں رواں شرسار تھا۔ اس نے رات کو اپنے سارے جذبے اس پر لٹائے تھے، اس نازک موم گڑیا سمجھ کر اس پر اپنا پیار نچھاور کیا تھا کہ وہ بند کلی نکھر کر گلاب کی شکل اختیار کر گئی تھی، اور اس کا مہکتا انگ انگ اس کی بے پناہ محبت کا ثبوت تھا جو ابھی تک اس کی محبت کے سیر میں جکڑے میوے خواب تھی۔ مصطفیٰ اس کے سرخ لبوں پر سجی مسکان، لہرستی پلکیں، ہوا کی لہر پر لہراتی بالوں کی لٹوں کو دیکھا، موسم کی بے ایمانی سمجھ کر آہستہ سے اٹھا اور ایک نظر سنہری بارش کے بعد نکھرے صبح پر ڈال کر کھڑکی بند کر دی۔ وہ چلتا ہوا واپس اس کے برابر لیٹا اور ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر گیا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو۔
تکیے پر بکھرے اس کے مہکتے زلفوں میں چہرہ چھپائے بولا۔ حیا اس کی خمار زدہ آواز پر ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی۔ کچھ پل تو ساری صورتحال کو سمجھنے لگی، پر جب بیتے لمحے اس کی آنکھوں میں لہرائے تو اس کا چہرہ شرم سے تپنے لگا۔ ہیرو، اس کی جھجکتی آواز پر وہ مسکرا دیا۔ سو جاؤ ہیرو کی جان۔ اسے خود میں بھیج کر کمبل میں چھپ گیا۔ آپ کو آفس؟ وہ اس سے الگ ہونے کی کوشش کرتی بدحواس ہو گئی۔ اتنا ظلم تو نہ کرو میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے نکالنے کی؟ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اسے خود میں چھپا گیا کہ وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی، اور آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی سانسوں میں مصطفیٰ کی مدہوش خوشبو بس گئی تھی، اور کانوں میں بوجھل سرگوشیاں کرتی سانسیں وہ پورے اس کے وجود میں گم ہو گئی تھی اور ایک نئے وجود میں ظاہر ہوئی جو اس کے سانسوں میں سانس دے رہی تھی۔ جیسے تھوڑا بھی خود سے دور کیا تو وہ شاید سانس نہ لے پائے۔ نیند کی وادی میں ہونے کے باوجود اسے خود پر تنگ ہوتی گرفت سانسوں کی تپش جھلسا رہی تھی، جس سے گھبراہٹ کی ہڑبڑاہٹ بھی جیسے ہی دور ہوئی اگلے ہی پل سسکاری منہ سے نکلی۔ امی! رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب ٹھاک کے ساتھ وہ دھڑام سے نیچے گری، ساتھ ہی کراس سے امی کی صدا گونجی۔ اللہ! کمر پر ہاتھ رکھے سی سکتی بیڈ کو پکڑے اٹھی جب مردانہ کہکا بلند ہوا۔ ہا ہا ہا! پریہا تو مانوس آواز پر سکتے میں آ گئی۔ تم کمینے پی سی، تم میرے روم میں میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ ہوش میں آتی اس نے جلدی سے لائٹ جلائی اور اپنے بیڈ کی طرف دیکھا تو سامنے وہ بلیک بنیان اور پینٹ میں اس کے بیڈ پر دراز تھا۔ ستم تو یہ کہ اس کی آنکھیں کچی نیند سے جاگنے سے سرخ تھیں، مطلب اس کے گرنے پر وہ اٹھا تھا۔ اصلی مطلب تو یہ کہ کیا وہ اس کے ساتھ سو رہا تھا؟ بیڈ اور روم میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی صدمے سے پہلی سنہری آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ ہو کر الٹا اس سے پوچھنے لگا، پر وہ تو جیسے صدمے سے وفات کر گئی تھی، اس لیے شہروز مطلب پی سی کو ہی جواب دینا پڑا۔ ظاہر ہے یار سو رہا تھا، سکون سے کہتے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لی اور کروٹ اس کی طرف بدلی جس کی حالت دیکھنے جیسی تھی۔ چہرہ پورا سفید پڑ گیا۔ تم یہاں کیوں سو رہے تھے؟ تمہارا روم کہاں گیا؟ اس کی آواز جیسے کنویں سے آنے لگی۔ ہائے! اس کی صدمے سے چور آواز سن کر شہروز کے دل پر تو جیسے برف پڑ گئی، ٹھنڈی ٹھنڈی گدگدانے والی۔ وہ تو وہی ہیں، دراصل مجھے اکیلے روم میں سونے سے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ اچھے بھلے سو رہے تھے، پھر پتہ نہیں تمہیں مجھ میں کون سے کانٹے چبھ گئے کہ؟ اس کی بھوری آنکھیں فل شرارت میں تھی اور آواز میں شرمندگی۔ کھٹیا کمینے بےہودہ انسان، کون سی بھوتنی عاشق ہو گئی ہے تم پر جسے تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ 2 ٹکے کے ملازم، مر جاؤ کہیں، دفع ہو جاؤ میرے روم سے۔ وہ حسیاتی انداز میں چیختی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے ہاتھ اور بدن بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ شہروز کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے رونے پر وہ گھبرا گیا۔ پریہا کیا ہوا یار؟ میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ اچھا بھلا ہڑبڑا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ذرا سی شرارت ہی تو کی تھی، اسے کیا پتا تھا یوں روئے گی؟ مت نام لو میرا، سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ جب دل آیا دھتکار کر بد کردار کا بہتان لگا دیا، جب دل کیا اسی بد کردار بے شرم لڑکی سے شادی کر لی، پھر شادی کے بعد اسے ذلیل کر دینا۔ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ تم مرد ہو، طاقتور ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ ہم عورتیں ہیں، کمزور ہے، تو تم جیسے ہمیں کٹ پتلی سمجھ کر نچاتے جاؤ گے اور ہم ناچتے جائیں گے۔ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہی کمزور عورت ہی تم جیسے طاقتور مرد کو جنم دیتی ہے؟ اس کمزور عورت کی کوکھ سے جنم لیتے ہو، اس کی گود میں پلتے پلتے بڑے ہوتے ہو، اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتے ہو، اس کے ہاتھوں سے کھاتے ہو، پر جب بڑے ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہو تو وہی عورت دوسرے روپ میں تم لوگوں کے سامنے نیچ تحقیر غلام ہو جاتی ہے۔ 3 لفظ بول کر اسے اپنا غلام بنا لو اور جو چاہے سلوک کرو، چاہے ذلیل کرو، دھتکارو، بہتان لگاؤ، کیونکہ اتنی تو کوئی عزت نہیں کرتی، کوئی وقار نہیں ہوتا۔ وہ تو کھلونا ہوتی ہے، دل چاہے کھیلو، دل چاہے توڑ دو، جب اندر کی پیاس جاگی تب نوچ لیا۔ بس کرو پریہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ خاموش سنتا شہروز ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیوں بس کروں؟ ہاں کس لیے بس کروں؟ کیا تم بھول گئے اپنے کہے لفظ؟ کیا بھول گئے میں بد کردار تھی جس سے شادی کا سنتے تم نے اسے بے شرم کا سرٹیفکیٹ دیا تھا اپنے باپ کے سامنے؟ کیوں بس کروں میں؟ کیا میں بھول گئی ہوں؟ کیا تمہارے 2 منٹ ہنس کر بات کرنے سے میرے زخم بھر گئے جو تم نے اپنی زبان سے لگائے تھے؟ کیا بھول گئے تم جب
میرے کردار پر گھٹیا بہتان لگا کر ہاتھ اٹھایا تھا، اس لڑکی پر جسے کبھی اس کے باپ نے بھی نہیں جھڑکا ہو؟ وہ بری طرح روتے اسے بنیاد سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیا یہ غلطی تھی میری کہ میں نے صرف اپنی پسند، اپنی محبت کا اظہار دیا تھا؟ وہ سسکی، تب کیسے تم نے مجھے اپنے پاؤں تلے کچل دیا تھا؟ میں نے اپنی انا کا سر کچل کر تمہارے آگے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا، تب تم نے کیا کیا؟ بھول گئے؟ پھر آج کس حق سے تم میرے قریب آئے؟ کیوں چھوا مجھے اپنے ان گھٹیا ہاتھوں سے جنہیں عورت کی عزت کرنا نہیں آتی؟ پریحا، سنبھالو خود کو، دیکھو تب میں نے جو کیا اگر میری نظر سے دیکھو گی تو صحیح لگے گا، اور ابھی میں ایسی کسی نیت سے نہیں آیا تھا۔ میرے روم کی گم ہو گئی تھی ڈیوٹی کے دوران، باہر لاؤنج میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں سو جاتا۔ اگر ابھی روم کا لاک توڑتا تو آس پاس کے لوگ کیا کہتے؟ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں جو جیے یا مرے میری بلا سے۔ میں کافی دیر باہر بیٹھا تھا، پھر ڈیوٹی سے تھکا ہارا آیا اور پھر یوں اتنی دیر بیٹھنے سے اور بری حالت ہو گئی، مجبوراً مجھے تمہارے روم میں آنا پڑا۔ میں نیچے سو جاتا پر بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے تمہارے ساتھ سو گیا اور تمہیں ڈرانے کے لیے تھوڑی سی شرارت کی۔ مجھے کیا پتا تھا تم ایسے ری ایکٹ کرو گی؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غنڈہ موالی نہیں۔ اگر پھر بھی تمہیں برا لگا تو آئی ایم سوری، ریئلی ایکسٹریملی سو سوری۔ اسے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر وہ حقیقتاً شرمندہ تھا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر، اور نہ ہی میں اس شادی کو مانتی ہوں۔ میں یہاں سے جاتے ہی تمہیں طلاق دوں گی، یہ یاد رکھنا۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ تمہاری نظر سے دیکھا جائے تو تم نے مجھ پر الزام لگا کر ٹھیک کیا؟ ہاں ٹھیک کیا تم نے۔ کیسے ٹھیک کیا تم نے؟ بتاؤ۔ وہ چیختی اس پر چپٹ پڑی۔ شہروز ہکا بکا رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ سنبھالو خود کو پریحا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سنبھالنے لگا جو غصے سے اسے مارنے کے در پر تھی۔ ابھی کہا تم؟ وہ اس کا منہ نوچنے کی کوشش کرتی، مزید بولتی کہ شہروز نے اسے بیڈ پر دھکا دے کر منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں، سمجھی؟ وہ اس پر جھک کر اس کی سرخ پھیکی آنکھوں میں دیکھتا بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے تم پر الزام لگا کر ٹھیک کیا، میرا تو یہ مطلب تھا کہ عورت صرف اپنے مرد سے اظہار سنتے اچھی لگتی ہے، نہ کہ کسی نامحرم سے اظہار کرتے۔ نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرتے مزید بولنے لگا۔ خلاف معمول پریحا خاموشی سے سنتی رہی، حالانکہ شہروز نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ جیسے تم اپنے ہم سفر کے روپ میں مجھے دیکھتی تھی، ویسے ہی میں نے بھی صرف تمہیں تصور کیا ہے۔ اس کے لفظوں پر پریحا کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ صرف کچھ لمحوں کے لیے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں چاہا ہے۔ بے شک میں منہ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا تھا، وہ بھی صرف تمہیں چڑھانے کے لیے۔ در حقیقت میں صرف تمہیں چاہتا تھا، کیونکہ تمہارے علاوہ کبھی کوئی اس دل کو بھایا ہی نہیں۔ میں نے تمہیں اگنور تب سے کیا جب… وہ کچھ خاموش ہوا اور اس سے دور ہو کر برابر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جب میں خاص کر تم سے ملنے آیا تھا ٹریننگ پر جانے سے پہلے، تب تم سے ملنے سے پہلے ہی دادی نے میری آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھ کر وہیں مجھے ٹوک دیا کہ شہروز، جو چیز ہماری نہیں ہوتی اس کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تب بھی نہیں سمجھا تھا، اور دادی خاموش ہوگی، شاید وہ مجھے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے چیز لفظ کے بدلے پریحا کا سمجھایا نہیں اور مجھے کہا سو جاؤ۔ چونکہ میں لیٹ آیا تھا اس لیے تم سے ملنے کی تڑپ کو تپک تپک کر سلایا اور کمرے میں جانے لگا۔ پر ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ چاچو کے روم سے اپنا نام سن کر متجسس ہو کر وہیں رک گیا۔ مجھے اپنی حرکت کافی غیر اخلاقی لگی اور شرمندہ بھی ہوا، پر جب تمہارا نام سنا تو دل سے مجبور ہو کر رک گیا، البتہ خود پر لعنت ضرور کی۔ تمہیں پتہ ہے تب میں نے کیا سنا تھا؟ شہروز نے اس کی جانب کروٹ دی جو سپاٹ چہرے سے سن رہی تھی۔ چاچی کہہ رہی تھی پریحا کو شہروز سے بیاہیں گی، پر چاچو اس سے اختلاف تھا۔ وہ ایک کرب سے بولا، بکواس بند کرو اور اپنی جھوٹی کہانی بنا کر میرے باپ پر الزام مت لگاؤ۔ وہ غصے سے غرائی اور اٹھ کر جانے لگی جب اس کے لفظوں پر دہلیز پر ہی قدموں کو جکڑ لیا۔ چاچو نے کہا تھا پریحا صرف سالار سے منسوب ہوگی، کیونکہ وہ ایک زندہ دل لڑکی ہے، کسی میں بھی زندگی کی خواہش جگا سکتی ہے۔ مجھے جانے دو شہروز۔ وہ اس کی گرفت سے بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی چٹک کر بولی جو باتوں کے دوران پکڑ چکا تھا، ابھی بہت ہے، سنتی جاؤ۔ اسے مکمل اپنی گرفت میں لے کر مزید بولا، تو سالار کو تو جانتی ہو؟ وہ ہنسا، ویسے اسے کون نہیں جانتا۔ چاچو کی خواہش سن کر ہی میں نے اپنے راستے روک لیے اور دل پر پتھر رکھ کر تمہیں دھتکارتا رہا۔ میں چاہتا تھا تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے، اور جب تمہارے سامنے چاچو کی خواہش رکھی جائے تو تمہیں ہاں کرتے تکلیف نہ ہو، پر یہ صرف میری خام خیالی تھی۔ جیسا کہ عورت اپنا پہلا پیار نہیں بھولتی اور مرد اپنی زندگی میں پہلی عورت، ویسے ہی نہ تم مجھے بھولنے پر تیار تھی نہ میں تمہیں،
اور میں اپنی اس کیفیت پر اتنا چڑچڑا ہو گیا تھا، اتنا الجھ گیا تھا کہ دل کرتا تھا ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ 3 سال بیت کے میری وہی حالت رہی۔ جب تم تعلیم کے لیے کراچی آئی تب بھی میرے دل میں تم ویسے ہی دھڑکتی تھی۔ ایک طرف چاچو کے لفظ تھے، دوسری طرف میری دھیری کیفیت۔ میں بالکل پاگل بن گیا تھا۔ اسی دوران میں کیس ہینڈل کر رہا تھا۔ ایک گروہ تھا جو کالج یونی کی لڑکیوں کو اپنے جھوٹے پیار کے جال میں پھنسا کر انہیں مختلف جگہ پر بلا کر وہاں سے کڈنیپ کر لیتے تھے اور انہیں فروخت کرتے تھے۔ نہیں سننی مجھے تمہاری من گھڑت کہانی۔ پریحا سے مزید برداشت نہیں ہوا تو چلا اٹھی۔ شہروز خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ آخری بات سن لو، پھر جو چاہو گی وہی ہوگا۔ میں تمہارے فیصلے کے بیچ میں نہیں آؤں گا، پھر تم جو اپنا من چاہے فیصلہ کرنا۔ شہروز کی بات سنتے ہی پہلے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر خاموش ہوئی جیسے جلدی کرو۔ شہروز کا دل ڈوب سا گیا، پر اگلے پل ایک امید سے بولنے لگا اور ایک گہرا سانس بھر کر بولا، ایک گروہ کا مین فرد جو کہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، نام شاید تم جانتی ہو۔ اس کی بات پر پریحا کی نگاہ اس پر ڈالی۔ آفٹر آل تم اس کے ساتھ بائک ریسنگ کر چکی ہو۔ لکی۔ اس بار پریحا حقیقتاً حیران رہ گئی۔ میں نے جو لوگ اس کے پیچھے لگائے تھے، اس دن جب میں گھر آیا اور ابھی بیٹھا ہی تھا، جب اس آدمی کی کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ تم اس غنڈے کے ساتھ بائک ریس کی شرط لگائی ہے اور اس سے جیت گئی ہو اور اب گھر آ رہی ہو۔ پر میں یہاں تمہارا انتظار کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد تم واپس آئی، وہ بھی اس حالت میں کہ جو بھی دیکھے کچھ غلط ہی مطلب نکالے۔ میرا دماغ گھوم گیا، جیسے پاگل ہو گیا تھا تمہاری حالت دیکھ کر۔ پھر یکلخت مجھے غصہ آیا کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا کہ ایسے کام نہ کیا کرو۔ اس غنڈے کی ہمت کیسے ہوئی ہماری گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ پھر یہ سوچ بھی آئی کہ اگر گھر کی عزت بن کر رہے تو کسی ایسے ویسے کی ہمت نہ ہو اس پر آنکھ اٹھانے کی۔ اسے ایسا موقع تم نے دیا تھا۔ شہروز اسے روتے دیکھ کر یکلخت خاموش ہو گیا۔ میں صرف تمہیں خود سے بدگمان کرنا چاہتا تھا پریحا، پر مجھے کیا پتا تھا ہم دونوں کی ایک قسمت ہے۔ ویسے تم سے غلط کرنے کا نتیجہ مجھے اپنے باپ کی نظروں میں گر کر ملا۔ اب کیا چاہتی ہو بتاؤ؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر محبت سے پوچھنے لگا۔ آج سارے راز کھول دیے تھے، ہر حقیقت عیاں کر دی تھی۔ تم چاہتے تھے نا میں تم سے بدگمان ہوں، تو ہو گئی ہوں، اب مجھے جانے دو۔ نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، مجھے صرف طلاق چاہیے بس۔ وہ اسے دھکا دے کر خود سے دور کرتی روتی سسکتی باہر بھاگی اور سیدھا کچن میں جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ پھر جی بھر کر روئی، اگلی پچھلی ساری کسر نکالی۔ شہروز کچھ لمحے تو سکتے میں کھڑا رہا اور اذان کی آواز میں ہوش میں آیا۔ شاید یہی میری سزا ہے، خود سے بڑبڑاتا ایک سوٹ لے کر باتھ روم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد چینج کر کے واپس آیا۔ تمہیں جو میں نے زخم دی ہے شاید وہ میری معافی سے نہ بھر سکیں، پر میں خدا سے دعا ضرور کروں گا کہ وہ میری دعا سے مٹ جائیں۔ اور ایک بات، ابھی میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، کچھ دن بعد میرا کیس حل ہو جائے گا تو تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ چلتا ہوں، تم بھی اٹھ کر نماز ادا کر لو۔ ایک دکھ بھری نظر اس کے ہچکولے لیتے وجود پر ڈال کر چلا گیا۔ سوری، پر میں تمہارے کیس ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی، ایک سوچ کے ساتھ اٹھ کر بڑبڑائی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اتفاق سے دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، مطلب قسمت خود چاہتی تھی کہ وہ اسے معاف نہ کرے یا… آپ کو پتہ ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم سر کو دیکھا اور اسے دیکھ کر ایسا فیل ہوا کہ شاید میرے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے۔ پیسہ تو صرف ایک وسیلہ بنا یہاں لانے کا، اور قسمت نے مجھے جاب بھی وہیں دی۔ تم سوچو، میرے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے جب سر نے اپنی سابقہ سیکورٹی کی جگہ مجھے دی۔ سیلری بھی ایسی شاندار کہ میرے ہر خواب پورے ہوتے گئے۔ میرے معذور بھائی کا علاج، گھر کا خرچ، چھوٹی بہن کی پڑھائی، اب سب میری تنخواہ سے چلتا ہے۔ مجھے یہی لگا میرے پاکستان سے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں ہواؤں کے سنگ اڑنے لگی کہ اچانک اس کے مینیجر نے مجھے کہا کہ سر ایسے ہی سب کی ہیلپ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں جو چمک پیدا کی ہے اس کے نام سے وہ آنکھیں ہی نوچ لیں گے، اس لیے سنبھالو خود کو اور اپنے کام پر توجہ دو۔ تب مجھے لگا کسی نے بازو سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا ہو اور میں منہ کے بل گری ہوں۔ درد تو بہت ہوا، پر اپنی اوقات اور کافی لڑکیوں کی نظروں میں مایوسی دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ سر کے لیے ہم جیسی نہیں بلکہ ایک اسپیشل گرل ہوگی اور سر جیسی ہی حسین۔ پر آج تمہیں دیکھ کر یقین ہوا کہ تم ہی سر کے لائق ہو، اور دیکھو کیسے مل گئی سر کو۔ کہاں تم پاکستان میں اور سر امریکہ، پر دیکھو قسمت کا لکھا۔ یہ سب لفظ فاطمہ سالار کی سیکورٹی کے تھے جو اس سے مل کر کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ پھر یہ ساری باتیں بتائیں جو اب معصومہ کو سونے بھی نہیں دے رہی تھیں۔ سنیے، وہ کروٹ سالار کی طرف بدل کر مدھم سا بولی،
روم میں پھیلی سنہری روشنی معنی خیز خاموشی میں اس کی آواز گونجی جس سے خود ہی ڈر گئی۔ سالار۔ وہ تھوڑا اس کی طرف اور کھسکی اور اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر پریشانی سے ایک بار پھر پکارا۔ ہاں؟ وہ اس کی مدھم تیز سانسوں سے سمجھ گیا تھا کہ جاگ رہی ہے، پر کیوں یہ پوچھنے والا تھا کہ اس کی بے چینی میں ڈوبی آواز آئی۔ ہاں بولو، کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے مائی بیبی؟ کروٹ بدل کر اس کی سب آنکھوں میں دیکھا جو ذہنی دباؤ کی وجہ سے سرخ تھی، چہرہ پسینے سے نم۔ سالار۔ معصومہ کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، کہیں برا تو نہیں مان جائے گا، پر اپنی پہلی محبت کو یوں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ آپ لڑکیوں کی ہیلپ کیوں کرتے ہیں؟ ڈرتے ڈرتے کہنے کے ساتھ چہرہ صاف کرنے لگی۔ میں صرف ان کی مدد کرتا ہوں جو ضرورت مند ہوتی ہیں، باقی رہی بات صرف لڑکیوں کی تو یہ غلط ہے۔ میں سب کی مدد کرتا ہوں، بچے سے لے کر بوڑھے تک، کیونکہ مجھے پیسہ دبا کر رکھنے کی عادت نہیں۔ میں جو پیسہ کماتا ہوں انہیں سے مختلف ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتا ہوں، بس۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے صفائی دینے لگا۔ آپ یہاں کام نہ کریں بس، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ جس طرح فاطمہ نے سب لڑکیوں کی مایوسی کی بات کی تھی، اس کا دل ڈوب گیا تھا کہیں کوئی چھین نہ لے اس سے۔ تو ہم کھائیں گے کیا؟ وہ اس کی سنہری زلفوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ پل تو وہ خاموش ہو گئی۔ سالار کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی رو دے گی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں جیسے ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ ہمیشہ سے جو چاہ کی تھی، آج اس کو یوں اپنے لیے پریشان دیکھ کر، چھین جانے کا خوف دیکھ کر اپنے اندر کی آگ پر پھوارے پڑنے لگے۔ سالار، ہم پاکستان چلیں؟ وہاں ایسی گندی لڑکیاں نہیں ہوتی، وہ لب کچل کر منمنائی۔ اس کی بات پر سالار خاموش ہو گیا، وہ بھی ایک لمحے کے لیے۔ اگلے پل اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا کہ معصومہ کا سر سیدھا اس کے چوڑے سینے سے لگا اور وہ اس کے مضبوط اثار میں کراہ کر رہ گئی۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ تمہارا باپ تمہیں مجھ سے چھین لے گا، اور میں ایسا مر کر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ سیدھی طرح سے تمہیں مجھے دے دیتا تو مجھے تمہیں ایسے حاصل نہ کرنا پڑتا، پر تمہارا باپ چاہتا ہے میں ایسے ہی ساری زندگی تنہا مروں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوا۔ معصومہ خاموش ہو گئی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں صرف تمہارا رہوں، صرف تمہارے بارے میں سوچوں؟ ہاں؟ وہ اس کے سر کو اونچا کر کے گمگیر آواز میں پوچھا۔ معصومہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا، پلکیں لرز گئیں، نچلے لب کو دبا کر محض معصومیت میں سر ہلا دیا، جیسے وہ چاہتی ہی اب یہی تھی تو اپنی چھپی محبت کا اقرار کر دو اسی وقت، پھر دیکھو میں تمہیں کتنی محبت دوں گا۔ اس کی سرخ ناک دبا کر شریر ہو کر بولا۔ معصومہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ گھر بہت خوبصورت ہے، میں نے سنا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر دور ہوتی بات بدل گئی۔ سالار کا کہکا بے ساختہ تھا اس کی معصومیت پر، ابھی ہی تو اقرار کر گئی تھی کہ وہ صرف اسے سوچے اور اس کا رہے۔ کتنی معصوم تھی، واقعی اس کے لیے خوبصورت تحفہ تھی۔ آپ بتائیں نا، آپ کے پاس ایک پپی بھی ہے؟ وہ اس کے کہکے سے خفا ہوتی پپی یاد آنے پر اصرار کرنے لگی۔ اب کی بار سالار کے لب سکڑے۔ تمہیں کس نے کہا؟ کچھ توفیق کے بعد وہ محض اتنا بولا۔ فاطمہ نے، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کا چھوٹا سا ہاؤس بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مجھے پپی بہت پسند ہے۔ آئی لو پپی۔ کچھ پہلے کی باتیں بھول کر وہ پپی کے سحر میں گم ہو گئی تھی، اور سالار کا دل کر رہا تھا کہ فاطمہ کا گلا دبا دے، یا اسے پتہ چلتا کہ وہ اسے ایسی باتیں بتا رہی ہے تو وہ اس کے سائے سے بھی دور لے جاتا، اس سے پارٹی میں ہی نہ آنے دیتا۔ اب کیا کرتا وہ، جو بھی ہے۔ پپی کا سنتے ہی اس کے شہر سے نکل کر ایک کتے کے شہر میں جکڑ گئی تھی، اور کتا بھی وہ جس سے اس کا دلی کنیکشن تھا۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اسے جا کر مار دے یا پھر اسے ایک بار پھر کہیں گم کر دے۔ وہ ابھی اسی خیال پر عمل کرتا جب اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نیلی آنکھیں چمکی، ہونٹوں پر بھی نرم مسکراہٹ آئی۔ ایک تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کون سی؟ پتہ نہیں کیسے وہ کتا صرف لڑکیوں کو ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کتے لفظ کو چبا کر ادا کیا۔ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، پر مجھے ابھی تک نہیں دکھا، پر جب کوئی لڑکی دیکھتی ہے تو اسے دکھ جاتا ہے۔ آئی تھنک وہ کتے کی آتما ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بہت سیریس ہو کر کہتا، اس کی جان لینے پر ڈر آ گیا۔ کیا آتما؟ وہ کیسے سالار؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ وہ جو بہت توجہ اور خوشی سے اس کی بات سن رہی تھی، اختتام پر بدحواس ہو گئی اور ڈر سے بے ساختہ ایک بار پھر اس کی جانب کھسکی۔ سالار نے مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں لب کچل دیا اور اپنا کام ہوتے دیکھ کر مزید بولا۔ بس مائی بیبی، وہ شدید دکھ سے شروعات کی۔
ایک دن میں آفس میں تھا کہ پیچھے وہ باہر نکل گیا اور روڈ پر ایک لڑکی کی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ تبھی کوئی بھی لڑکی اسے دیکھے وہ بات بیچ میں چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سالار کہاں؟ معصومہ بھی سفید رنگ کے ساتھ سہمی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں دوسرے روم میں جا رہا ہوں، تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں ایک روم میں نہیں سونا چاہیے، گڈ نائٹ۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں سالار؟ میں نے ایسا کب کہا؟ میں بھی تو لڑکی ہوں۔ معصوم جھپک کر اس کا ہاتھ پکڑتی التجائے کہتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار کھل کر اس کتے کے شہر سے نکلنے پر مسکرایا۔ ڈونٹ کرائی مائی ڈارلنگ، میں تو تمہارے کہنے پر جا رہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ ایک روم میں نہیں سونا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر انگوٹھے سے آنسو کرتے ماتھے پر لب رکھ دیے، مطلب موقع پر چوکا۔ سالار، آپ اس چڑیل لڑکی کو جیل کر دیں جس نے پپی کے ساتھ ایسا کیا، اور آپ یہیں سو جائیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی اب، وہ اس کے ساتھ لگی ہچکیوں سے بولی۔ پھر سے کتے کے ذکر پر سالار نے دانت کچکچائے۔ بظاہر اسے اپنے ساتھ لے کر لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ سر تھپکنے لگا، جیسے اس کے دکھ میں برابر کا شامل ہو۔ بیچ بیچ میں ایک محبت بھری تسلی بھی دے رہا تھا۔ بس مائی بیبی، اس کی زندگی ہی اتنی تھی۔ کچھ دیر بعد مدہم سانسوں پر تسلی ہوئی کہ سو گئی۔ تب اس نے شکر کا سانس خارج کیا اور اس کا سر تکیے پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا، جو میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ سنہری بکھرے بالوں کے حالے میں بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اس کے دل کی تار چھیڑ گئی۔ سب سے پہلے تو مجھے اس کتے کے بچے کو کوئی رفع دفع کرنا ہوگا تاکہ ہم دونوں کے بیچ میں وہ زیر بحث نہ ٹھہرے۔ بال ہٹا کر سرگوشی کرتا کان کی لوگ کو چوم لیا، جس پر وہ کسمسا کر دوبارہ سو گئی۔ سالار بھی سگریٹ پینے کا ارادہ ترک کر کے آنکھیں موند دیں۔ وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا پایا، جس سگریٹ کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا تھا، اب اسے یاد نہیں رہتا تھا پینا، یا اس کی طلب ہی مر گئی تھی۔